बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कंपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर बगावत करवाने जा रही है। कंपनी ये तरीकाकार पहले भी आजमा चुकी है और आपको पूरी तरह से आगाह करता हूं कि एक कंपनी का कौन सा मंसूबा है, किस तरह से बगावत करवाने जा रहे हैं, आपको पूरी तफसील बताता हूं। लेकिन एक मीम बनी है, ये जरा देखें, जरा चेक करें कितनी अप्रोप्रिएट है। सऊदी सरमायाकारों की मुलाकात हो रही है पाकिस्तानी सरमायाकारों से, पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात से। एक तरफ आपको सऊदी कारोबारी शख्सियात नजर आ रही हैं, एक तरफ आपको पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात नजर आ रही हैं। मैं कहता हूं कि क्या पाकिस्तानियों का दिमाग है, काश हकीकी आजादी के लिए भी इतना ही दिमाग इस्तेमाल करें। ऐसी ऐसी मीम्स बन जाती हैं, इतनी टू द पॉइंट होती हैं कि एक बार बंदा हैरान रह जाता है यार कि क्या दिमाग किसी ने इस्तेमाल किया है। बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। पाकिस्तान दुनिया की शायद वाहिद फौज रखता है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कारोबार में इंटरेस्ट रखती है। क्या आपको पता है कि बैरूनी जितने भी मुआहदे हो रहे हैं उन मुआहदों के डायरेक्टली बेनिफिशियरी हमारे इदारे होंगे, उनकी नीचे झैली कंपनियां होंगी जैसे FWO, NLC वगैरह हैं, ये होंगी बेनिफिशरीज। एनीवे, इस पर तफसील से बात आगे चल के भी हो सकती है। आपको आगाह करता हूं कि सूरत हाल क्या है और उसके लिए आपको दो तीन चीजें दिखाता हूं। सबसे पहले तो काजी फायद ईसा अपनी एक्सटेंशन के लिए कितने तावले हो रहे हैं। काजी साहब ने जो आईनी तरमीम को रोकने के लिए पटिशन थी आबिद जुबैरी साहब की, वो अपने ही सामने लगा ली है। अब बेंच जरा मुलायजा करें, जस्टिस काजी फायद ईसा, नईम अख्तर अफगान और शाहिद बिलाल हसन, और ये केस 17 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। बहाना काजी साहब ये देंगे कि बाकी सारे जजेस छुट्टियों पर थे, इसलिए मैंने फिर इस बेंच में और मुझे बैठना पड़ा, मैं तो केस सुनना चाहता हूं, मैं तो बड़ा अच्छा जज हूं, बड़ा बासूल जज हूं। अपनी एक्सटेंशन का केस, अपनी एक्सटेंशन के लिए लाई गई यानी तरमीम का केस काजी खुद ही सुनने बैठ गया। कि दुनिया की तारीख में देखा है कि कोई बंदा अपना ही केस खुद ही सुन रहा हो। यह ऐसे ही है कि कोई बंदा किसी को कत्ल करे, उसी पर इल्जाम हो और वो खुद ही जज बन के बैठ जाए और कहे जी मैं डिसाइड करता हूं, मुझे दिखाओ सबूत कि मैंने कत्ल किया। यानी ये काजी साहब कर रहे हैं और सरेआम कर रहे हैं। यानी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। और ज़ाहिर अभी अमेरिका को हमारी जरूरत है, फॉर व्हाटएवर रीजन हमने जो भी अमेरिका को वादे किए हुए हैं, जो भी हमने दे दिया है। लेकिन काजी साहब की हरकतें तो चेक करें। काजी साहब अपने आईनी तरमीम वाले केस में, जिससे उनको डायरेक्ट फायदा होगा, आईनी तरमीम होती है काजी साहब को डायरेक्ट फायदा होगा, खुद ही केस सुनने बैठ गए हैं। 17 तारीख को बेंच बना दिया। अब काजी साहब यहां से फैसला दे देंगे कि आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट का हक है और किसी सूरत भी सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती। काजी साहब अपनी कार्रवाई डाल जाएंगे। उसके बाद जो मर्जी आईनी तरमीम होती रहेगी, चैलेंज वहां से रजिस्ट्रार कह देगा जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, पार्लियामेंट को हक है, एतराजात लग के आ जाएंगे। पता नहीं इतने में आईनी अदालत बन जाएगी, फिर उसके बाद कोई चैलेंज कर भी नहीं सकेगा, कहां करेगा कोई चैलेंज। तो ये काजी साहब की हरकतें हैं जो आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई एक और चीज है। फजलुर रहमान ने बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है और वह सरप्राइज आपको सुनाने से पहले एक साहब की शक्ल दिखाना चाहूंगा। इन साहब के बारे में पहले कुछ लोगों ने खबर दी तो ये साहब बोले जी कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूं और मैं बिल्कुल भी धोखा नहीं देने वाला इमरान खान को और किसी तरह से भी। फिर इतलात ये आई कि ये साहब खैबर पख्तूनख्वा में महफूज कर लिए गए हैं। ये सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो हैं और ये इतलात आई कि इनको खैबर पख्तूनख्वा में महफूज कर लिया गया है। अब खबरें ये आ रही हैं कि इनको इस्लामाबाद से उठा लिया गया है। अब अल्लाह जाने ये कैसे हुआ है। वो अगर खैबर पख्तूनख्वा में महफूज थे तो फिर कैसे आ गए इस्लामाबाद, कैसे पकड़े गए, क्या हुआ, ये तो ज़ाहिर है पता चलेगा। लेकिन इनके ऊपर जब ये इल्जाम लगा थी, समीना पाशा साहब ने इल्जाम लगाया या जिसने भी किया था कि ये राब्ते में है दूसरी पार्टी के, तो इन्होंने उनको नोटिस भेज दिया। अब सूरत हाल ये है कि अगर तो ये दुरुस्त बात कर रहे हैं, सच्चे हैं, तो ये अगवा होने के बावजूद आईनी तरमीम में वोट नहीं देंगे। क्योंकि कोई आपको अगवा तो कर सकता है, सेनेट के अंदर अगवा रख नहीं सकता। वहां पे आपकी कनपटी पे बंदूक नहीं होगी, वहां पर आराम से कुर्सी पे बैठे होंगे, वोट नहीं देंगे तो नहीं देंगे, आपकी मर्जी है। और अगर आईनी तरमीम फेल हो जाती है तो उसके बाद किसी का बाप भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि काजी का खेल खत्म हो जाएगा, आईनी तरमीम का खेल खत्म हो जाएगा और आपको किसी चीज का खतरा नहीं रहेगा। क्योंकि जब जुडिशरी में तब्दीली होगी, इस तरह के मजालिम पे कंट्रोल होगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूं। तो देख लेते हैं कि सैफुल्लाह अबड़ो साहब धोखा देते हैं, गद्दारी करते हैं इस मुल्क के साथ, इमरान खान के साथ, अवाम के साथ, या वो खड़े रह सकते हैं। द फैक्ट कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा होना चाहिए था और वो इस्लामाबाद से पकड़े गए हैं, ये बहुत सारी कहानियां बता रहा है।
تو یہ اہم ترین چیز ہے، ایک ایک ووٹ قیمتی۔ آپ کو بتا دوں کہ سینٹ میں حکومت کو صرف 3 ووٹ چاہیے، سو اگر سیف اللہ ابڑو کو وہ قائل کر لیتے ہیں یا یہ پہلے سے قائل شدہ ہیں تو انہیں 2 مزید ووٹ چاہیے، انہیں فضل الرحمان کی ضرورت نہیں رہے گی سینٹ میں۔ اور قومی اسمبلی میں انہوں نے کیا کرنا ہے کہ پی ٹی آئی کے بندے اگر توڑ سکتے ہیں تو توڑ لیں گے، نہیں تو مخصوص نشستیں لے کے اور اپنی کارروائی ڈال دیں گے۔ وہاں پہ ان کو تقریباً 10 سے 11 ٹوٹل سیٹیں چاہیے، زیادہ نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ کو 20 کی 30 کی بات کر رہے تھے، حکومت کو ٹوٹل 11 12 میکسیمم 13 سیٹیں چاہیے قومی اسمبلی میں۔ تو قومی اسمبلی میں 13 اور سینٹ میں 3۔ اگر سیف اللہ ابڑو صاحب چلے گئے ہیں دوسری سائڈ پہ تو 2 مزید چاہیے سینٹ میں، اور قومی اسمبلی میں 13، تو وہ مخصوص نشستوں سے پورا ہو جائے گا کام۔ تو اس لیے اس وقت حالات جو ہیں وہ 19-20 کے فرق سے کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں۔ وہیں پہ فضل الرحمان کی پارٹی کے اہم ممبر کامران مرتضیٰ صاحب کیا کہتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا ان کا سٹانس کیا ہے، کیونکہ آئینی ترمیم فضل الرحمان کی طرف سے وہ بنا رہے ہیں۔ تو بالکل واضح موقف پہلی بار آ گیا ہے کہ اگر آپ نے آئینی عدالت بنانی ہے تو پھر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فضل الرحمان نے پچھلے 2 ہفتوں میں جو بھی سارا کچھ ہوا ہے، اس سے پہلے ایک بار بھی نہیں کہا کہ آئینی عدالت نہیں بنانی، بلکہ وہ یہ کہتے تھے، ان کا بیان موجود ہے کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا تو اس میں آئینی عدالت کا ذکر تھا، تو ہم اپنے وعدے پہ قائم ہیں۔ اب یہ پہلی بار سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ ایک آئینی عدالت اس طرح سپرا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ بڑا واضح موقف ہے، یہ حکومت کے لیے بہت بڑی ڈز ہے، بہت بڑا سرپرائز ہے یہ حکومت کے لیے کہ فضل الرحمان کی پارٹی نے واشگاف الفاظ میں انکار ہی کر دیا ہے کہ ہم آئینی عدالت کو سپورٹ ہی نہیں کریں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آئینی عدالت کے حوالے سے ہو گئی، اب آپ کو ایک خبر دیتا چلوں۔ ناظرین، حکومت نے سی پیک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آئی ایم ایف کو لکھ کے دے دیا ہے۔ یہ یقین دہانی جو کرائی گئی ہے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف کا جو تیسرا فیز تھا، پہلے فیز میں بجلی ہونی تھی، پھر انفراسٹرکچر بننا تھا دوسرے میں، اور کرا کے پھر تیسرے فیز میں یہاں پہ اسمال انڈسٹریز لگنی تھی اسپیشل اکنامک زونز میں۔ اسپیشل اکنامک زون کا مطلب ہے کہ آپ ٹیکس نہیں لیں گے، ان کو سبسڈیاز دیں گے، بہت کچھ۔ ہم نے آئی ایم ایف کو لکھ کے دے دیا ہے کہ ہم 2025 سے 2035 کے درمیان یہ سب ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اسپیشل اکنامک زونز پاکستان ختم کرنے جا رہا ہے، جو لوگوں کو ٹیکس کی چھوٹ تھی وہ ساری ختم کرنے جا رہا تھا کہ کوئی انویسٹ کرے ہی نہ۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کو لکھ کے دے دیا ہے کہ جو آئی ایم ایف کا تیسرا اہم ترین حصہ تھا سی پیک کا، آئی ایم ایف کہہ رہا ہوں، سی پیک کا جو اہم ترین حصہ تھا، ہم اس سے دستبردار ہو رہے ہیں، اس کو ختم کر رہے ہیں۔ کہتے تھے کہ عمران خان نے سی پیک ختم کر دیا، عمران خان کے دور میں اسپیشل اکنامک زونز میں کام شروع تھا، یہ بند کرنے جا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ سی پیک کے ہم ٹھیکیدار ہیں۔ یہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ چین سے دوری، روس سے دوری اور امریکہ سے نزدیکی، یہ ہے ایجنڈا جو اس ٹائم چل رہا ہے۔ اب ایسے میں جب یہ ایجنڈا ہے تو پھر یہ خبر آتی ہے کے پی پولیس کے اعلیٰ افسران کا پولیس ایکٹ میں ترمیم ماننے سے انکار، وزیر اعلیٰ اور اسپیکر سے ملاقات کا فیصلہ، ایکٹ منظور ہونے کی صورت میں طویل چھٹیاں لینے کا منصوبہ بنا لیا۔ یعنی اگر آپ نے پولیس کے ریفارمز کیے یا تبدیلی کی، جو آپ نے آئی جی کو پاورز ملی ہوئی ہیں اور آئی جی اسٹیبلشمنٹ کی سن رہا ہے، وزیر اعلیٰ کی نہیں سن رہا، تو وزیر اعلیٰ پاورز اپنے پاس لینا چاہتے ہیں تاکہ وہ پولیس سے بہتر کام لے سکیں۔ اس کے خلاف پولیس کی جو ٹاپ کے افسران ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم لمبی چھٹیوں پہ چلے جائیں گے، آپ کے پاس یہاں صوبہ چلانے کے لیے پولیس ہی نہیں بچے گی۔ کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو یہ ایسا اس سے ملتا جلتا کب ہوا تھا؟ جب سو کالڈ مریم نواز کے ہوٹل کے گیٹ دروازہ توڑ کے اور کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا تھا، تو پوری سندھ پولیس کام چھوڑ کے اور ریزائن کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ بالکل وہی گیم اب یہاں پہ کھیلی جانے لگی ہے۔ تب یہ باجوہ کے کہنے پہ ہوا تھا، عمران خان کو زچ کرنے کے لیے، عمران خان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اب یہ علی مین گنڈا پور کی جو حکومت ہے اس کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، انتظامیہ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہاں کا چیف سیکرٹری بھی نہیں سنتا وزیر اعلیٰ کی، آئی جی بھی نہیں سنتا، کیونکہ وہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے لگائے ہوئے بندے ہیں، نگران سیٹ اپ میں لگے تھے۔ اب جب کوشش کی ہے وزیر اعلیٰ نے کہ ہم اختیار پولیس کا اپنے ہاتھ میں لیں تاکہ یہ جو مارا ماری، لوگوں کا اغوا شاہ، یہ ختم ہو، کیونکہ ابھی بھی ہو رہا ہے، ابھی بھی پولیس کے لوگ جاتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں خیبر پختونخوا میں، پھر علی مین صاحب کچھ محل میں ادھر ادھر فون کھڑکاتے ہیں تو لوگ بازیاب ہوتے ہیں۔ پھر جو 9 مئی سے جڑے ہوئے کیسز ہیں، ابھی تک وہ آئی تھنک پولیس ختم نہیں کر رہی، جو جعلی کیسز بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پولیس ساری آئی جی کے نیچے ہے اور وہ خود مختار کی گئی تھی، لیکن اب آئی جی اگر اسٹیبلشمنٹ کا ہو تو ایسے بہت سارے کیسز اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اب ایکٹ میں تبدیلی کر کے بہتر کرنی ہے موجودہ حالات کے مطابق۔ اسٹیبلشمنٹ نے چابی دے دی ہے پولیس والوں کو کہ جی ہم کام ہی نہیں کرتے۔ علی مین گنڈا پور صاحب کو کہنا چاہیے آپ جائیں، نہیں کرنا کام تو نہ کریں۔
اور گریڈ 19 کے جو افسران ہیں اس کو 20 یا 21 میں ترقی دیں، یا جو بھی قانونی طریقہ ہے، اپنے پاس 3/4 اکثریت والی حکومت ہے، قانون بنائیں، نیا بنانا ہے تو وہ بنائیں، نئے افسران لگائیں ہنگامی بنیادوں پہ اور کام شروع کریں۔ اور یہ آپ کے پاس ایک اور بہترین موقع ہے، میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کیسے کام کرتے ہیں کہ یہ سسٹم میں اپنے بندے بھی ڈال دیتے ہیں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صرف اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے وفادار، قاضی فائز عیسیٰ نواز شریف کا بڑا وفادار بندہ ہے، بڑا حمایتی ہے۔ تو نواز شریف کی کامیابی ہے نا کہ اس نے سسٹم میں اپنے وفادار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے پاس موقع ہے، اگر پولیس جاتی ہے نا چھٹیاں تو لمبی چھٹی بھیج دیں انہیں، اور ایسے لوگ جو نظریاتی لوگ ہوں، جو اسٹیبلشمنٹ کے کیس انہیں میں نہ ہوں، جو آئین اور قانون پہ چلنے والے ہوں، ان کو دیں یہ نوکریاں، آپ ان کو ڈال سکتے ہیں۔ بے شک ان کی وفاداریاں کھلے عام پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ ہوں۔ دیکھیں یہ جو جنگ ہے یہ آپ نے ایسی لڑنی ہے۔ اصولی بات کی جائے تو ظاہر ہے جو آپ نے پولیس ایکٹ بنایا تھا، آئی جی کے پاس اختیار ہونا چاہیے، کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ گیم بہت گندی اور غلیظ ہو چکی ہے، ڈرٹی گیم ہے، اس میں ہاتھ گندے کرنے پڑیں گے۔ یہ وقت ہے آپ کے پاس، لگائیں اپنے بندے اور چلائیں صوبہ، اور اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ ختم کرنے خیبر پختونخوا سے۔ ڈیلیوری تب ہوگی جب اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ ختم ہوگا۔ پشتون جرگی میں تقاریر سنیں، اور جو اعداد و شمار وہ پیش کر رہے ہیں، کتنے مارے گئے، کیسے دھماکے ہوئے، وہ سارا کچھ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں پہ نعرے سنیں لوگوں کی تعداد دیکھیں، وہاں پہ کیا ہوگا۔ عمران خان جیسا بندہ جو صرف بیلٹ کی بات کرتا ہے وہ نہیں رہے گا تو بات بلٹ پہ جائے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، بلوچستان آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، خیبر پختونخوا کے حالات بلوچستان کی طرح ہوتے جا رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی کے پاؤں پکڑ لیں، اڈیالہ جا کے یہ ضد چھوڑ دیں۔ پاکستان کے شورش زدہ علاقوں میں جو سارے مسائل ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ جب پولیٹیکل لیڈر آتا ہے تو لوگوں میں امید پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ کنسنسس سے بات چیت سے مسائل حل کرے گا۔ کیا جو کام آپ نہیں کر سکے وہ علی امین گنڈا پور نے آپ کو نہیں کر کے دیا؟ 4 بندے آپ نے مار دیے، کتنے زخمی کر دیے پشتون جرگے میں، لیکن علی امین گنڈا پور نے 24 گھنٹے کے اندر مسئلہ حل کر دیا۔ آپ کو کر رہے تھے نا رابطے، انٹیلیجنس ادارے کر رہے تھے نا علی امین گنڈا پور سے کہ یار بڑا ہو گیا ہے، بس اب آپ کریں، اس کو سارٹ آؤٹ کریں۔ یہ محنت سماجت کیوں کی گئی تھی؟ اسی لیے کہ آپ سے ہو نہیں رہا تھا، ابھی بھی آپ سے آگے بھی نہیں ہوگا، نہ بلوچستان سنبھلے گا، نہ کے پی سنبھلے گا۔ اوپر سے ہم جی بڑی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں، آپ اپنے قیمتی اثاثے بیچ رہے ہیں۔ ریکوڈک جو سونے اور تانبے کی کانیں ہیں اس میں ہمارا جو حصہ ہے، ہم وہ اپنا حصہ بیچ رہے ہیں دوسرے ملکوں کو، یعنی جو ہمارا مستقبل بننا تھا وہ ہم دوسرے ملکوں کو بیچ رہے ہیں تھوڑے سے پیسوں کے لیے۔ یعنی ایک چیز کی انویسٹمنٹ ہے $1 ارب، ہو سکتا ہے اس کا ہم $20 ارب کمائیں، ہم کیا کر رہے ہیں $20 ارب کا وہ چانس $1 ارب میں بیچ رہے ہیں دوسرے ملکوں کو کہ 20 ارب تم کماؤ، ہمیں بھی $1 ارب دے دو۔ اس طرح ہم ملک کو چلا رہے ہیں، اور پھر بضد ہیں جی کہ ہمیں محب وطن بھی کہو، ہم ملک کا خیر خواہ بھی ہیں، ہم ملک چلانا بھی جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کون اچھا ہے کون برا ہے۔ جب یہ کہانیاں سناتے ہیں نا بڑا غصہ چڑھتا ہے۔ تو یہ جو خبریں آ رہی ہیں نا خیبر پختونخوا میں، یہ جو کروانا چاہ رہے ہیں کو، یہ علی امین صاحب آپ کا بڑا ٹیسٹ ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام کمپنی سے اتنی بیزار ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے نا کمپنی کے خلاف اس ٹائم، اپنے صوبے کی حد تک لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بلکہ کال دے دیں لوگوں کو کہ میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں آپ کی بہتری کے لیے، آپ کے مفادات کے لیے، آپ کو اغوا کاریوں سے بچانے کے لیے، آپ کو ہر قسم کے تشدد اور ظلم سے بچانے کے لیے میرا ساتھ دیں۔ لوگ آپ کے ساتھ، لوگوں نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو، کلین سویپ کیا پی ٹی آئی نے۔ اب پی ٹی ایم کے مردہ گھوڑے میں کون جان ڈالنا چاہ رہا ہے؟ جبکہ دیکھیں نا، یا تو خیبر پختونخوا میں کوئی شورش ہوتی، پی ٹی آئی کو 100% وہاں سے مینڈیٹ ملا ہے، فارم 47 نکال دیں تو 100% مینڈیٹ ہے، تو کیوں پھر یہ سارا شور ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو قبول نہیں کر رہی، اور باقی جو مورے ہیں ادھر ادھر کے انہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ بھی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ عوام بہت باشعور ہو چکی ہے، اور خیبر پختونخوا کے لوگ تو سب سے زیادہ باشعور ہیں، جنہوں نے عمران خان کو پچھلے 2013 سے لے کر آج تک مسلسل اپنا اعتماد دیا ہے، انہیں بتایا ہے کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ ہمارے نمائندے ہیں، آپ ہمارے فیصلے کریں۔ تو وہ بڑے باشعور لوگ ہیں، آپ انہیں بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایس سی او کانفرنس کو لے کے ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی ملک دشمن جماعت ہے، اور پی ٹی آئی کو کسی صورت 15 اکتوبر کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے، یہ ملک دشمنی ہے، کیونکہ 15 اور 16 کو تو اجلاس ہو رہا ہے اسلام آباد میں۔ ایک منٹ، ملک دشمن پی ٹی آئی ہے جس کے لیڈر کو تم لوگوں نے ہفتے بجا میں رکھا ہوا ہے، جس کو پتہ نہیں کھانا دے رہے ہو نہیں دے رہے، اس پہ کوئی تشدد ہوا ہے نہیں ہوا، کسی کو کچھ پتہ نہیں، وہ بیمار ہے وہ صحیح ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے پچھلے 10 دنوں سے۔ 3 تاریخ کو آخری ملاقات ہوئی تھی عمران خان سے،
10 دن گزر گئے ہیں, کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. تو یہ پی ٹی آئی نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان سے سارے رابطے ختم کر دو. بھائی آج عمران خان سے کسی کی ملاقات کرا دو. جب تم نے احتجاج ختم کروانا تھا تو تم اعظم سواتی کو صبح 7 بجے یا 6:30 بجے جیل کھلوا کے اندر لے گئے تھے. عمران خان کو بھی جگایا تھا تم نے نیند سے. تو اب جب 15 کو احتجاج ہے تو اب تمہارا کیا فائدہ ہے اس احتجاج میں پھر وہی سوال دہراؤں گا. کمپنی کو پہلے احتجاج روکنا تھا تو اعظم سواتی کی صبح 7 بجے ملاقات کروا دی. اب پی ٹی آئی نے کہا ہم 15 کو احتجاج کریں گے. اگر کمپنی روکنا چاہتی ہے وہ روک سکتے ہیں. عمران خان کی جو بہن ہے باہر نورین, ان کو جیل لے جائیں, وہ عمران خان سے ملاقات کر کے باہر آ کے پریس کانفرنس کر کے بتا دیں کیا صورتحال ہے. سارا جو عمران خان بولیں ایک ایک بات وہ آ کے باہر بتا دیں, بات ختم ہو جائے گی, کوئی احتجاج نہیں ہوگا. آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے, 2 دن ابھی بھی آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں, سوچ لیں. آج اور کل ہے 13 اور 14 کی تاریخ ہے, کروا دیں ملاقات. جی پی ٹی آئی ملک دشمنی کر رہی ہے, ایس سی او کو نقصان پہنچا رہی ہے. دیکھیں نا عمران خان کے جو فالوورز ہیں وہ پاکستان کا خیال نہیں رکھ رہے, تم رکھ رہے ہو خیال. تم مجھے مار رہے ہو ایس سی او کے دوران, تمہیں کوئی فرق نہیں. میں اگر مار کی وجہ سے درد سے کرا لوں تو کہتے ہو جی تمہارے رونے کی وجہ سے ہم بدنام ہوتے ہیں, تمہاری جو کراہیں نکلتی ہیں ان کی وجہ سے ہم بدنام ہوتے ہیں کہ دیکھو نا اس ملک کا سسٹم کیسا ہے. تم مائیں بہنیں اغوا کر لو ایس سی او کے دوران, وہ ٹھیک. تم سینیٹرز اغوا کرنے میں لگے ہوئے, وہ ٹھیک. لیکن دوسری طرف سے جو سیاسی جماعت ہے وہ آ بھی نہ کرے, آ بھی کرے تو بدنام ہو جائے. ایسے ظلم و جبر کا نظام مزید نہیں چل سکتا, پوری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا. آج میں وہ انڈین مووی گبر دیکھ رہا تھا کہ اس کے اینڈ میں جب وہ کھڑا ہوتا ہے اور لوگ ہی لوگ, لاکھوں کا سمندر ہوتا ہے اور اس کو پھانسی دینے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جو کام کیا تھا وہ ٹھیک تھا, طریقہ غلط تھا, میں نے تو لوگوں کو مارنا شروع کر دیا تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ لوگ موویز تو دیکھ لیتے ہیں, آپ کی زندگی میں ایک ریئل لائف ہیرو ہے جو وہ سارے کام کر رہا ہے جو موویز میں آپ نے اپنی ساری زندگی میں دیکھے ہیں نا. جو سارے ہیروز مختلف موویز کے ملا کے کام کرتے ہیں نا, وہ ایک بندہ اپنی ریئل لائف میں کر رہا ہے. کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ آپ سارے اس کے لیے سڑکوں پر نکلے ہوں؟ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, یہ 15-20 دن کا کھیل ہے, آپ تو صرف 12-13 دن کا کھیل رہ گیا ہے. آپ نے یہ 12-13 دن سڑکوں پہ گزارنے تھے. اب بھی وقت ہے, سڑکیں گرم کرنی ہے, پورے پنجاب کو باہر نکلنا ہے. پنجاب کی ٹوٹل آبادی کا 1% باہر نکلنا ہے نا, 1%. گیم اوور اس حکومت کی. 1%, 1%. کیا ہوتا ہے 1%؟ کچھ بھی نہیں. اتنی آبادی نکلا ہے تو سارے معاملات ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. یہ 12 دن اپنے مستقبل کو دے لو میرے پاکستانیوں. یہ 12 دن اپنے کمفرٹ زون سے نکل آؤ. یہ 12 دن سوشل میڈیا دیکھنا چھوڑ دو, یوٹیوبرز کو دیکھنا چھوڑ دو, ٹویٹر دیکھنا چھوڑ دو, ٹک ٹاک دیکھنا چھوڑ دو, ساری ایپس کو چھوڑ دو. باہر نکلو اپنے حقوق کے لیے. میں نہیں کہتا کہ کوئی اکیلا بندہ جا کے گرفتاری دے دے, پورے سوسائٹیز نکل آئیں باہر, پورے محلے نکل آئیں باہر, کوئی بھی نہیں آپ کو پکڑ سکتا, آپ کی تعداد اتنی زیادہ ہے. لیکن یہ 12 دن ہے میرے پاکستانیوں. قاضی نے 17 کو کیس لگا لیا ہے, انہوں نے 18-19 کو یا 18 سے 22 کے درمیان ترمیم کرنی ہے. یہ پورا زور لگائیں گے, یہ لوگوں کو اغوا بھی کریں گے, یہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ ترمیم کر لیں. روک صرف آپ سکتے ہیں اگر آپ باہر نکلیں گے. تو آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.